शादी वाले दिन शोहर ने वादा किया कि वो मेरी सौतेली बेटी को सके बाप की तरह पालेगा और हम दोनों मजीद औलाद पैदा नहीं करेंगे। फिर शोहर ने अपना वादा सच कर दिखाया और मेरी बेटी को अपना नाम दे दिया और उसे सके बाप की तरह प्यार करता। कभी कभी तो शोहर का प्यार देखकर मुझे शक होने लगता, लेकिन फिर मैं उसे वहम समझकर भूल जाती। इसी तरह बेटी जवान हो गई, बेटी की शादी रखी तो बारात वाले दिन बेटी बेहोश हो गई। मेरा तो दिमाग चकरा गया जब बेटी को कई साल से शोहर मेरी जिंदगी बड़े ही सुकून से गुजर रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। आज छुट्टी का दिन था, मेरे शोहर भी घर पर थे। आज उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अभी तक सो रहे थे। मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी और घर के कामों में उलझी हुई थी। मैंने सोचा उनके आराम करने तक मैं सारे घर के काम कर लूंगी, इसलिए मैं बड़ी तेजी से घर के कामों में लगी हुई थी और आधे से ज्यादा काम कर भी लिए थे। मेरी बेटी भी उठ गई थी और वो अपने खेल में लगी हुई थी। वो अब 5 साल की हो गई थी और बहुत ही समझदार थी। अपने खिलौने लेकर वो बड़े सुकून से खेल रही थी और मुझे जरा भी तंग नहीं किया था। घर के काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा अब नाश्ता बना लेना चाहिए और फिर मैं अपने शोहर को उठाकर नाश्ता करवाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ्रीजर खोलकर दूध निकाला था और चूल्हे पर रखा था तो वो खराब हो चुका था। अब मुझे बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि मेरे शोहर की तबीयत खराब थी। अगर ऐसे कुछ होता तो वो फौरन से दूध लेकर आ जाते, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना था। चुनाचा मैंने सोचा क्यों ना मैं मार्केट जाकर दूध के साथ साथ जरूरी चीजें भी ले आऊं और फिर आकर नाश्ता बनाऊं और फिर अपने शोहर को उठाऊं। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी और अगर मैं उसे छोड़ जाती तो वो अपने खिलौनों में ही मसरूफ रहती और कोई उल्टा काम ना करती। मैंने सब सोच तो लिया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए और शोहर के उठने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि शोहर के आराम में कहाँ खलल डालूं। मुझे खुद ही बाजार जाना चाहिए और शोहर को जहमत नहीं देनी चाहिए। मैं इसी कश्मकश में थी कि मेरी बेटी ने मुझे परेशान देखकर पूछा था कि मम्मा आप क्या सोच रही हैं। तब मैंने उसे कहा था कि मैं बाजार जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी 15-20 मिनट में आ जाऊंगी। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना और दूसरे कमरे में बैठ जाना, शोर बिल्कुल मत करना ताकि पापा ना उठ जाएं। उसने मेरी बात सुन ली थी, समझ ली थी और दूसरे कमरे में चली गई थी। अब मुझे भी थोड़ा इत्मीनान हो गया था, इसलिए मैंने चादर ओढ़ ली थी और बाजार की तरफ निकल आई थी। मैंने सोचा था कि मैं करीब से ही सौदा लेकर घर जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि छुट्टी वाला दिन है तो दुकानें भी देर से खुलेंगी। अब जो करीबी मार्केट थी उसमें तो आधी से ज्यादा दुकानें बंद थी और मेरी मतलब की चीजें वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर पैदल चलकर जाना पड़ा था और इसी में मेरे ख्याल से 1 घंटा लग गया था। और इस 1 घंटे में मुझे 100 तरह के वसवसे आ चुके थे कि कहीं मेरी बेटी ने खुद को कुछ लगा ना लिया हो, कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे बेहद पसीने आने लगे थे। मैं बार बार अपने पास मौजूद रुमाल से अपना पसीना साफ करती और जल्दी जल्दी सारी चीजें लेकर भी तकरीबन 1 घंटा हो गया था। मेरे दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। मेरा दिल मुझे बार बार मलामत कर रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था और मैं तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ तक कि मेरी बिल्डिंग आ गई थी। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मैंने जैसे ही लॉक में चाबी घुमाकर दरवाजा खोलना था तो मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाजें आई थी। मेरे हाथ से चीजें छूटकर जमीन पर गिर गई थी। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं भागकर अंदर गई थी। मेरा दिल मुझे बार बार मलामत कर रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मैंने इन 5 सालों में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था और आज कैसे छोड़ दिया था। मैं भागकर अंदर गई तो कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने बेइख्तियार दीवार को थामा था और खुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन सामने का मंजर इंतहाई दर्दनाक था। मुझे लगा था कि मैं अब अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरा नाम मिशकात अहमद है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 2 बड़े भाई हैं। मैं उन सबकी लाडली हूँ। उन्होंने मुझे नाजों से पाला है। मैंने अपने खानदान की लड़कियों में सबसे ज्यादा तालीम हासिल की थी
और यूनिवर्सिटी लेवल तक गई थी। घर वालों की आंखों का मैं तारा थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी तक मुझे खुद एतमाद बख्शा था। इस बात का मैंने कभी गलत फायदा नहीं उठाया था। यहाँ तक कि बहुत से लड़के मेरी तरफ बढ़े भी थे, लेकिन मैंने उन सबको वहीं रोक दिया। मैं उनका एतमाद कभी भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझे एतमाद बख्शा था, तो मुझे उसको कायम भी तो रखना था। मैं बिलाशुबा खूबसूरत थी, लेकिन मैंने इस खूबसूरती को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाया था और न कभी बनाना चाहती थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी हमसे ऐसे इम्तिहान लेती है कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये इम्तिहान तो बिल्कुल अचानक होते हैं और इंसान को हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और घर पर नतीजे का इंतजार कर रही थी। घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती थी और अम्मी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, जबकि मैं उन्हें मना कर रही थी कि मुझे तो अभी आपके साथ बहुत वक्त गुजारना है, बहुत सी बातें करनी है, शादी तो अभी बात की बात है। उन्हीं दिनों मेरे नंबर पर रॉन्ग कॉल आने लगी थी। मैं उसे इग्नोर कर करके थक गई थी। यहाँ तक कि तंग आकर एक दिन मैंने फोन रिसीव ही कर लिया था और बकायदा उस रॉन्ग नंबर को बातें सुनाई थी, लेकिन उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। मैं उसे बातें सुनाती थी और वो मेरी बातें ऐसे सुनता था जैसे मेरे मुंह से फूल झड़ रहे हों। मुझे उस पर गुस्सा आता था और उसे मुझ पर प्यार आता था। इसी नोक झोंक के दरमियान हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिमुल मजलूम हो गए थे। हालांकि हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, न हमने एक दूसरे को देखने की कभी ख्वाहिश की थी। हमारे ताल्लुक को 6 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका था और हम एक जान हो गए थे। मैंने ये बात घर वालों से छुपाई थी, क्योंकि मेरे नजदीक ऐसी ढकी छुपी दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल उसकी तरफ लपकता था। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि मैं अपना पीछा उससे छुड़वा लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। हर बार पीछा छुड़वाने पर वो नए नंबर से मुझे फोन कर लेता था और मैं फिर मजबूर होकर दोबारा उससे बात करने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि उसकी बातों में ऐसा क्या जादू था कि यूनिवर्सिटी में हजारों लड़कों के होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन उसकी बातों में आकर मैं ना सिर्फ उससे बात करने लगी थी, बल्कि अब मेरा भी उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन उससे मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी और मैंने फौरन से इनकार कर दिया था, लेकिन उसका इसरार बढ़ता चला जा रहा था। वो मुझसे मिलने का कह रहा था। उसने मुझे अपना नाम नासिर बताया था, जबकि मैंने उसे अपना नाम मुस्कान बताया था। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सिर्फ एक शर्त पर मिलने की हामी भरी थी कि ना वो अकेला होगा और ना मैं अकेली होंगी, बल्कि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि मैं अकेली नहीं आऊंगी। उसने मुझे पता बताया था और मैं वहां चली आई थी, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी संगीन गलती थी। मैंने बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लिया था और दिल की बात सुनकर यहाँ चली आई थी, और मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे जिंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। न जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैंने उससे बताया था कि मेरी सहेली बाहर मौजूद है, जबकि मैं अंदर कमरे में अकेली आई थी और बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने झूठ बोला था, जबकि उसने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था और मेरे चेहरे पर भी नकाब लगा हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब होकर भी हम नहीं देख सके थे। फिर हम दोनों के दरमियान तीसरा शैतान आ गया था और उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पहला एतमाद किसी मर्द पर मुझे इतना गहराइयों में गिरा देगा। मैं लुटी पुटी अपनी इज्जत अपने हाथों से गवाकर घर आ गई थी और अपने साथ होने वाले इतने बड़े हादसे की किसी को खबर भी नहीं होने दी थी, और अल्लाह के आगे सजदे में गिरकर माफी मांगी थी कि मैंने माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। मैंने अल्लाह की कायम करदा हदूद को भी तोड़ा था, जिसका नतीजा मुझे इस सूरत में भुगतना पड़ा था। अब मेरी अल्लाह से एक ही दुआ थी। वो दुआ मैं दिल ही दिल में रोज अल्लाह से मांगा करती थी कि इसका नतीजा मुझे बर्बाद ना कर दे। अब देखना ये था कि मेरी ये दुआ कबूल होती है, ये अर्श से टकरा कर वापस मेरे पास आ जाती है। मैंने जो मंजर देखा था वो इंतहाई दर्दनाक था। मैं फौरन से आगे बढ़ी थी और अपनी बच्ची पर झुके हुए अपने शोहर का गिरेबान पकड़कर उसे दूर हटाया था।
وہ میرے اس طرح اچانک آنے پر بری طرح گھبرا گئے تھے اور میری طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا کیونکہ میرے دماغ میں جو بات چل رہی تھی وہی میری آنکھوں نے مجھے دکھایا تھا۔ میری بیٹی نے اپنی کمر میں بری طرح چوٹ لگا دی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی، خون بھی بہ رہا تھا، میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا قتل کر دوں، اور وہ میرے سامنے یوں ایکٹنگ کر رہے تھے جیسے مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بچی کو اپنے سینے میں بھر لیا تھا، اسے دوسرے کمرے میں جا کر سلا دیا تھا، اپنے شوہر کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ میری بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا کہ وہ میری بچی پر جھکے ہوئے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یوں دیکھا تھا جیسے انہیں میری بات کا یقین ہی نہ آیا ہو۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی تھی لیکن مجھے ان کی کسی صفائی پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں ہمارے کمرے میں آنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے بعد نہ وہ مجھ سے بات کریں گے نہ میری بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اگر اسے اپنا نام دیا تھا تو اس کی لاج بھی رکھ لیتے اور یہ گھنونا کام تو نہ کرتے۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور قرآن رکھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے کہ میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا، لیکن میں نے انہیں روک دیا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ یہ بچی میری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، آئندہ مجھ سے دور رہے۔ ہمارے رشتے میں ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دراڑ کیا رنگ لانے والی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دراڑ میرے ماضی کو میرے سامنے لا کھڑا کر دے گی اور مجھے ایسے انکشاف سے دوچار کرائے گی جس کے بعد مجھے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ امی نے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھ رکھے تھے، کسی کو میں پسند نہیں آئی تھی اور کوئی میرے والدین کو پسند نہیں آتا تھا۔ یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا تھا اور میں تو اس ایک مہینے میں اسی ڈرامہ سے گزر رہی تھی جو ایک اجنبی رونگ نمبر والے شخص نے مجھے زندگی بھر کے لیے دے دیا تھا۔ میرے اندر بھی ویرانی بھر گئی تھی اور میں اداس نگاہوں سے دیواروں کو تکنے لگتی تھی، کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی تھی اور کبھی بے وجہ رونے لگتی تھی۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی اور وہ میری عزت کا میرے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں اس چیز سے بھی دوچار ہونا پڑے گا اور میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاؤں گی کہ بنا سوچے سمجھے فیصلہ کر لوں گی۔ اسی دوران امی کو ایک رشتہ پسند آ گیا تھا، وہ لوگ ہماری برابری کے لوگ ہی تھے۔ انہوں نے شادی کی بہت جلدی مچائی ہوئی تھی جبکہ میرے والدین کچھ وقت لینا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کی جلدی دیکھ کر حامی بھر لی تھی اور میرے جہیز کی تیاری شروع کر دی گئی تھی۔ مگر مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ خوف ہر وقت مجھے ستائے رکھتا تھا۔ میرے والدین نے مجھ سے میری رضامندی بھی پوچھی تھی اور میں نے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی میں اس حالت میں نہیں تھی کہ اپنے لیے فیصلہ کر سکوں۔ ایک ہفتے کے اندر میرا نکاح تھا اور میرے والدین نے، چونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، میری شادی دھوم دھام سے کرنے کی ٹھانی تھی اور یہ دھوم دھام میری آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہی تھی۔ پچھتاوے میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے اور میں نے شادی کا کوئی بھی فنکشن دل سے انجوائے نہیں کیا تھا کیونکہ میرے سر پر ایک بہت بڑی فکر منڈلا رہی تھی۔ مہندی والا دن تھا، میں دلہن بنی مایوں کے جوڑے میں بیٹھی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ اسی دوران مجھے بے پناہ گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی اور یہ پچھلے 2-3 دن سے ہو رہا تھا۔ میں نے توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ مجھے فوراً توجہ دینی چاہیے تھی۔ بے تحاشا چکر آ رہے تھے اور اچانک سے متلی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر واش روم میں گئی تھی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جو دعا میں پچھلے 1 مہینے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی وہ ارض سے ٹکرا کر دوبارہ میرے پاس ہی آ گئی تھی اور میں وہی واش روم کے فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ باہر امی پریشان کھڑی دروازہ بجا رہی تھی کہ سب خیریت تو ہے۔ میں اچانک سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی اور گر گئی تھی جبکہ میں اپنے گلے میں موجود آنسوؤں کے گولے کو دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور امی کو بس اتنا کہا تھا کہ کل رات کو باہر کا کھانا کھایا تھا، اسی وجہ سے شاید فوڈ پوائزننگ ہو رہا ہے، آپ مجھے دوائی دے دیں۔ انہوں نے مجھے گھر کی دوائی دی تھی جو کہ میں نے ان کی نظروں سے بچا کر پھینک دی تھی، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تو بس اب یہ بات کنفرم کرنی تھی کہ آیا جو میں سوچ رہی ہوں وہی حقیقت ہے یا کچھ اور۔
اور بالآخر میرے سر پر آسمان پوری طاقت کے ساتھ آن پڑا تھا۔ میں امید سے تھی اور میں شادی کے بغیر امید سے تھی۔ یہ کس کا بچہ تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، اس پچھتاوے سے نجات حاصل کر لوں جو دن رات مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ لیکن پھر مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال آ جاتا تھا جو انتہائی محنت اور دل فشانی سے میرے لیے قربانیاں دے کر خوشیاں خرید رہے تھے، اور میں نے بدلے میں انہیں کیا دیا تھا سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں۔ امی نے محسوس کر لیا تھا کہ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ شادی میں سے صرف ایک دن رہ گیا تھا اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی تاکہ طاقت کی دوائیاں لکھوا لیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اگر میرے والدین کو حقیقت پتہ چل جاتی تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ چنانچہ میں نہیں مانی تھی اور میری رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کو دھوکے میں نہیں رکھوں گی اور اسے سب کچھ سچ بتا دوں گی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ میری قسمت اور میرا نصیب ہوگا۔ اگر میرے نصیب میں ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے ہونا لکھ دی گئی ہوگی تو وہی ہوگا۔ میں نے نتائج اللہ پر چھوڑ دیے تھے اور اپنے نکاح کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا، گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار گھونگھٹ ہٹا لیا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی تھی اور میں سیدھی ہو بیٹھی تھی، گھونگھٹ بھی گرا دیا تھا، اور آنے والے کو دیکھ کر میرے دل میں سکون ہو رہا تھا کہ یہ شخص شکل سے تو اچھا خاصا میچور لگ رہا تھا، اور مجھے تھوڑی تھوڑی امید تھی کہ یہ شخص میری بات تحمل سے سنے گا۔ میرے شوہر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے تھے۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا تھا اور پھر ان کے قدموں میں گر گئی تھی، اور اس اچانک گرنے پر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے تھے۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا تھا اور پھر میرے خوب رونے کے بعد مجھے پوچھا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتا دی تھی اور آخر میں یہ کہا تھا کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے طلاق دے دیجئے، اور اگر آپ اس حقیقت کے ساتھ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے منظور ہے۔ اب میں خاموشی سے ان کے فیصلے کی منتظر تھی، اور کافی دیر بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نہ صرف اس بچے کو اپنا نام دوں گا بلکہ اسے سینے سے لگا کر رکھوں گا اور اسے ایک باپ کی طرح محبت کروں گا، کیونکہ اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا اب تم پچھلی باتوں کو بھلا دو اور ہم محبت سے اپنا گھر بنائیں گے اور اس اولاد کو بھی محبت سے پالیں گے اور اسے کبھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔ میں اسے اپناؤں گا، اسے اپنا نام دوں گا اور اسے حقیقی باپ کی محبت بھی دوں گا۔ میری روح تک میں سکون اتر گیا تھا اور میں پوری رات ان کی شکر گزار رہی تھی اور ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ انہوں نے میری مشکل چند منٹوں میں آسان کر دی تھی، اور یہ ان کا احسان تھا جو میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی تھی۔ میں ان کے احسان تلے دبتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اور اللہ نے میری شادی کے پورے 9 مہینے بعد مجھے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی تھی، اور حیرت انگیز طور پر میرے شوہر میری بیٹی میں ایک چیز بالکل کامن تھی، اور وہ تھی ان دونوں کے ہونٹ کے پاس تل جو اچھا خاصا بڑا تھا اور سامنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ ان دونوں کی اس طرح ملتی خصوصیت پر مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ واقعی انہوں نے میری اولاد کو اپنا نام دینے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اندر ان کی مشابہت پیدا کر دی تھی۔ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور کبھی بھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہماری بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، اور میں اس بات کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی شکر گزار رہتی تھی کہ آج کی دنیا میں ایسے لوگ کہاں ملتے تھے جو اتنے بے غرض ہو کر کسی اور کی اولاد کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ میں ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اور وہ دونوں ہی اب میری کل کائنات تھے اور میری زندگی تھے۔ میری دنیا انہی کے گرد گھومتی تھی، لیکن میں بے خبر تھی کہ میری یہ دنیا جلد اجڑنے والی ہے، اور شاید اسے میری ہی نظر کھا گئی تھی۔ میری نظر میری دنیا کو لگ گئی تھی اور پل میں حالات بدل گئے تھے،
اور بالکل مخالف سمت میں چلنے لگے تھے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری زندگی ایک بار پھر بدل کر رہ جائے گی اور مجھے اپنی زندگی میں اس بات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر میں بری طرح پھنس گئی تھی اور کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جا رہی ہوں اور وہیں رہوں گی، چنانچہ مجھے تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ ناقابل معافی ہے، جبکہ وہ مجھے بارہا کہہ چکے تھے کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ میں اپنے دماغ سے یہ بات نکال دوں، جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب میں نے اپنی بچی کی چیخ سن کر کمرے کی جانب دوڑ لگائی تھی تو ان کی پشت کمرے کے دروازے کی طرف تھی اور بچی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس پر جھک کر نہ جانے وہ کیا کر رہے تھے۔ میرے دل میں بے اختیار ابال اٹھا تھا اور پھر ہمارے درمیان حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر یہ آپ کی اپنی سکی بیٹی ہوتی تو تب بھی آپ یہی سلوک کرتے۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہماری شادی شدہ زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ہاتھ ہوا میں ہی بلند رہ گیا تھا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہونٹ مینچ کر ہاتھ پیچھے کر لیا تھا اور پھر مجھے میکے جانے کی اجازت دے دی تھی اور بالکل خاموش ہو گئے تھے، اور آخری بات جو کہی تھی وہ صرف اتنی کہی تھی کہ میں آپ کو اپنی صفائیاں دے دے کر تھک چکا ہوں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ کاش وہ اتنی سمجھدار ہوتی تو وہ تمہیں خود ہی بتا دیتی کہ پاپا نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اب تمہیں جو سمجھنا ہے وہ تم سمجھتی رہو، جبکہ یہ آج بھی میری بیٹی ہے اور میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ تم کرتی ہو۔ لیکن مجھے ان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین بھی کیسے آتا؟ وہ ان کی سکی بیٹی جو نہ تھی، ان کی سوتیلی بیٹی تھی، اور سارے راستے جو مجھے وسوسے خیالات آ رہے تھے وہ ایک ماں کو سگنل تھا۔ میں بطور ماں بالکل فیل ہو گئی تھی اور اپنے بچے کو ایک درندے کے حوالے کر کے مارکیٹ نکل پڑی تھی۔ میں اپنے میکے آ گئی تھی اور وہیں رہ رہی تھی۔ مجھے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور میری بیٹی اپنے بابا کو بے حد یاد کر رہی تھی۔ اس معصوم کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ بہت رو رہی تھی، جبکہ امی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ میں اتنا لمبا عرصہ رہنے تو کبھی بھی نہیں آئی تھی، لیکن میرا وہاں جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی میں وہاں جانے نہ جانے کی کشمکش میں تھی کہ میرے پڑوسی کا مجھے فون آ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کے اگلے ہی لمحے میں اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ میرے شوہر گھر میں گر گئے تھے اور جیسے ہی میں گھر آئی تھی وہ بالکل صحیح سلامت صوفے کے درمیان بیٹھے مسکرا رہے تھے، جبکہ مجھے بے اختیار ان پر ڈھیروں غصہ آیا تھا۔ مجھے ان سے اس قدر گھٹیا حرکت کی توقع نہیں تھی اور یہ میں نے ان کے منہ پر بول بھی دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا اور میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اسے سن کر میں زاروں قطار رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھ پر جو انکشاف کیا تھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ زویا یعنی میری بیٹی ان کی بھی سکی بیٹی ہی ہے، اور جب میں نے ان سے باز پرست کی تھی کہ وہ ان کی سکی بیٹی کیسے ہوئی تو انہوں نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رونگ نمبر میں ہی تھا جو تمہیں تنگ کرتا تھا، جس نے تمہیں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے غلط دوستوں کی صحبت نے بگاڑ دیا تھا اور میں نے تمہاری عزت کو تار تار کر دیا تھا، لیکن یقین جانو اس کے بعد میں ایک دن بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا اور میں کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، چنانچہ میں نے تمہارا گھر تلاش کیا تھا اور وہاں اپنے والدین کو بے پناہ منتوں کے بعد رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ چونکہ میری نیت صاف تھی لہٰذا بات بنتی چلی گئی تھی اور میری تم سے شادی ہو گئی تھی، اور شادی کے بعد اور حقیقت سے آگاہ کیا تھا اس نے مجھے تمہارا اور دیوانہ کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی غم نہیں دوں گا اور ہمیشہ تم سے بہترین سلوک کروں گا اور ہماری اولاد کو بہترین زندگی فراہم کروں گا۔ لیکن تم ایک ماں تھی اور تمہارے نزدیک میں ایک سوتیلا باپ تھا، اس لیے تم بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن تم یقین مانو میں صرف اس پر جھک کر اس کی کمر میں لگا زخم روئی سے صاف کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن شیطان نے تمہیں کچھ اور ہی دکھایا تھا جو تم دیکھنا چاہتی تھی۔
یا جو وسوسے تمہارے دل میں پل رہے تھے اپنی بات مکمل کر کے وہ خاموش ہو گئے تھے، اور میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ حقیقت کیوں چھپائی تھی، تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور میرے قدموں میں گر گئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کی معافی مانگنی تھی، اور میں نے اپنے طور پر کفارہ ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں اپنے ایک فال کا کفارہ ادا کر پایا ہوں کہ نہیں۔ وہ ہاتھ جوڑے نظریں جھکائے میرا جواب سننے کے خواہش مند تھے۔ میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر میں نے ان کے جڑے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ میں ان سے بے حد محبت کرتی تھی اور میں نے ان کی یہ خطا معاف کر دی تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے 5 سالوں میں پورا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہماری بیٹی ہم دونوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر بھاگ کر ہمارے پاس آئی تھی اور ہم دونوں کی گود میں چڑھ کر مسکرا دی تھی۔